Yali Madad. So today we have received a question about Surah 5, verse 55. First, I'm going to read the translation. Your friends are Allah, His apostle, and the believers, those who establish regular prayers and regular charity, and they bow down humbly. The translation in Urdu is تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. Now the question is that this ayat actually is about Maula Ali. Historically, it is being said that Maula Ali was in namaz, he was saying his namaz and he was bowing down, meaning he was in ruku. While in ruku, he hears a beggar asking for charity. Maula, being in ruku, removes his ring and gives it to him. Now the question is that why was it so important that the beggar's asking had to be fulfilled while being in the ruku? It could have been delayed too. It could have been done later too. So what is the significance of doing this zakat or giving it to him at that time? And then this ayat itself is about Maula Ali. So we need to understand this. بسم اللہ والحمد للہ. تو یہ ان تمام آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو ڈائریکٹلی اس ایونٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو مولا علی کے لیے تمام جگہ پر ایکولی فیمس ہے کہ مولا علی نے نماز کے دوران رکوع کی حالت میں ایک بیگر کو چیریٹی دی، یعنی کہ اپنی رنگ دے دی. مولا علی کے لیے یہ مشہور ہے کہ اس کے گھر سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. تو یہاں پر اس آیت کا نازل ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ تھا اس زمانے میں کہ مولا علی کی ہر ایکشن کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہاں تک کہ نماز کے دوران میں بھی اگر وہ ان کے کان پر کسی کی آواز پڑ جاتی کسی سوالی کی تو وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی آیت ہے اور ایک ایسا ایکشن ہے جو انڈینائبلی کسی کے لیے بھی نہیں ہے لیکن مولا علی کے لیے ہے، کیونکہ یہی وہ ایک پرسنالٹی تھی جس نے یہ ایکٹ کیا تھا. ہم اس آیت کو ایز اے ہول لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آئیں گے کہ رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے مذہب کے اندر. یہاں پر جو بات کا آغاز ہوتا ہے آیت کے اندر کہ اللہ کے دوست کون ہیں، ہو آر دی فرینڈس آف اللہ. تو سب سے پہلے کہا گیا کہ خود حضرت جو ہے، یعنی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ خدا کے حقیقی معنوں میں دوست ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے جو ساتھ میں یقین کرنے والے ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، وہ خدا کے دوست ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مومنین بھی اس رینک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. خدا کی دوستی کے لیے جو شرائط ہے اس آیت کے اندر، ہم اور شرائط کی بھی بات کریں گے لیکن خالی اس آیت کے اندر وہ دو شرائط رکھی گئی. ایک کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں. نماز یہاں پر جو ہے وہ فرائض کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو آپ کے فرائض ہیں، جو اوبلیگیشنز ہے آپ کی، آپ اس کو ادا کرتے ہیں. اور سیکنڈ آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی اوبلیگیشن نہیں ہے لیکن خدا کا پلیجر ہے اس کے اندر، خدا کی خوشنودی ہے جو کہ خیرات ہے، وہ بھی آپ ادا کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دو چیزوں کے اندر
तमाम चीज़ों को घेर लिया गया कि खुदा की दोस्ती के लिए जो दो कंडीशन है वो ये है कि तमाम फ़राइज़ और तमाम वो चीज़ें जिससे खुदा खुश होता हो, द प्लेजर ऑफ अल्लाह। तो ये दो हरकत की वजह से कोई शख्स खुदा का दोस्त हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है, क्या किसी मोमिन के लिए खुदा की दोस्ती मुमकिन है? अगर ये दोनों फ़राइज़ वो अदा कर देता है, यानी कि फ़राइज़ भी और वो चीज़ें भी कि जो खुदा को खुश करती है, दोनों वो फुलफिल कर देता है, तो क्या वो खुदा का दोस्त सकता है? क्या पॉसिबल है एक मोमिन के लिए खुदा की दोस्ती? तो पता चला कि खुदा की दोस्ती जो है वो दर्जात में है। यानी कि सबसे पहले अगर हम नीचे से उठाएं तो खुदा ने क्या फरमाया कि मोमिन लोग जो होते हैं ना वो खुदा के दोस्त होते हैं। तो खुदा की दोस्ती के लिए सबसे पहली शर्त क्या होगी कि आप मोमिन लोगों की दोस्ती क्या करें। इसका नेगेटिव क्या होगा कि जो नामोमिन है, जो बिलीवर्स नहीं है, आप उससे दोस्ती ना करें। अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो ये किस में आएगा? सेकंड कैटेगरी में आएगा कि प्लेजर ऑफ अल्लाह ये है कि हम मोमिन लोगों से दोस्ती करें, ये फ़राइज़ में नहीं है। फिर सेकंड क्या था कि जो रसूल के करीब हो, यानी कि औलिया व अंबिया की बात हो रही है कि आप इमाम से दोस्ती करें। ये दरमियान में है, एक तरफ से ये प्लेजर ऑफ अल्लाह भी है और एक तरफ से ये हम पर फ़र्ज भी किया गया है कि आप ईमान लाए उलिल अमर पर। तो आपने देखा एक तरफ से ये प्लेजर के अंदर भी है, एक तरफ से ये शराइत के अंदर भी है, कंपलसरी भी है। और थर्ड जो था वो एब्सोल्यूट कंपलसरी था कि तुम रसूल से दोस्ती करो, यानी कि ये हमारे फ़राइज़ के अंदर शामिल है। क्यों कि रसूल पर ईमान लाए बगैर हम अल्लाह पर ईमान नहीं ला सकते हैं। तो क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत उसी वक्त हो सकती है अगर आप रसूल की इताअत करें, और रसूल की इताअत उसी को हो सकती है जब आप उलिल अमर, जो अमर के मालिक है, उसकी इताअत करें। आप स्टेप बाय स्टेप वापस आ जाएं दोस्ती की तरफ कि खुदा की दोस्ती मुमकिन नहीं डायरेक्टली, तो हमें दर्जा ब दर्जा सिखाया गया कि पहले मोमिनों की दोस्ती करें जो बिलीवर्स हैं, जो ट्रू बिलीवर्स हैं, फिर औलिया व अंबिया की दोस्ती करें, उस पर यकीन करें, और इसके बाद उनकी दोस्ती के बदले में हमें रसूल की दोस्ती इनायत होती है। और जब रसूल की दोस्ती हमें इनायत होती है, सो वी आर द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ अल्लाह। और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना आसान है, वरना डायरेक्टली खुदा से दोस्ती करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन होगा। क्यों कि वो तो अनरीचेबल है, वो तो नूर मुजर्रद है, ना तो हम उस तक पहुँच सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको समझ सकते हैं, वो हमारे कॉम्प्रहेंशन से ही बाहर है। तो हाउ डू वी मेक अ फ्रेंडशिप विद हिम? तो यहाँ पर फिर दूसरी दो किस्म की दोस्ती को हमको सीखना होगा। एक है कि अल्लाह की दोस्ती हमारे लिए, और एक है हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए। When we say we are his friend, but he also need to be our friend, so we can be his friend. It's a two-sided or two-way friendship, relationship. So what act do we do कि अल्लाह कहे कि you are my friend? What do we do? तो अगेन, जब आप उसके दोस्तों से दोस्ती करते हैं तो अल्लाह आपसे दोस्ती करता है, और आप अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती नहीं करते हैं जब तक कि आप राइचियस ना हो। खुद ईमान लाना बात की बात है, पहले अगर आप खुद अच्छे इंसान नहीं हैं
تو آپ اچھے انسانوں کی دوستی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک برا آدمی اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ایک اچھا آدمی اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے. فار us ٹو بی his friend ہم کو سب سے پہلے رائچس ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم ایمان والے بنتے ہیں، اور ایمان والوں بننے کے بعد ہم اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ خالی ایمان لانا itself is not an act، وہ صرف ایک پرامس ہے آپ کا that I will do a good act. اب وہ بندہ جو آلریڈی رائچس ہے، اب وہ جو سوچتا ہے کہ یہ درست ہے اس کے نزدیک، جب وہ ایمان لاتا ہے اور جب پھر وہ جو ایکٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ رائٹ چیزیں جو میں سوچتا ہوں رائٹ ہے وہ نہیں، میں وہ رائٹ چیز کروں گا جو امام کہتا ہے کہ رائٹ ہے، وہ میں کروں گا. اور اس کی ایک بہت بیوٹیفل اگزامپل ہم نے ماضی میں کہیں پر پیش کی تھی کہ ہمارے نزدیک اگر دعا پڑھنا ایک رائچس ایکٹ ہے تو وہ صرف ہمارے نزدیک ہے. ہم کو دیکھنا ہوگا کہ امام کے نزدیک رائچس ایکٹ کیا ہے، کہ دعا کے معنی سمجھ کے دعا پڑھو، وہ رائچس ایکٹ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا رائچس ایکٹ اور امام کی نظر میں جو رائچس ایکٹ ہے it may be little different. تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک حدیث ہے جو یہ ہم اس سے درخواست کریں نکالیں، اس کا مفہوم یہ ہے اور پھر ہم اس کو پڑھ کے دیکھیں گے انگلش اور اردو میں، کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے کنبے سے، کنبا فیملی، جو عیال اللہ، جو خدا کے کنبے سے، خدا کی فیملی سے محبت کرتا ہے، تو خدا کے ساتھ تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو کنڈیشن کیا تھی؟ اس کی فیملی سے محبت کرنا. تو ہم دیکھیں گے کہ عیال اللہ کون سے لیول پر کون لوگ ہیں. جی تو یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، لہٰذا میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو ان پر زیادہ مہربان ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے میں کوشش کرتا رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے مخلوق تمام کی تمام خدا کی عیال ہے، لہٰذا خدا کے نزدیک محبوب ترین مخلوق وہ ہے جو خدا کی عیال کو نفع پہنچائے اور اہل بیت کو خوش رکھے. یہ دوبارہ سے نکالیں، آپ انگلش میں پڑھیں گے آپ. It is said in Hadith, the people are God's household, and the most beloved to God is He who helps His household and makes them happy. It is mentioned in Hadith Qudsi that God says, the people are my household, and the most beloved to me is the one kindest to them and the one who is the most striving from among them in fulfilling their needs. سبحان اللہ. تو پہلی حدیث کے اندر جو بات کی گئی، نکالنا دوبارہ اس کو اردو. جی اس کو پڑھیں دوبارہ. اس کے اندر ایک الفاظ کو ہم دیکھیں گے، مخلوق تمام کی تمام خدا کی عیال ہے، لہٰذا خدا کے نزدیک محبوب ترین مخلوق وہ ہے جو خدا کی عیال کو نفع پہنچائے اور آگے پڑھیں، اور اہل بیت کو خوش رکھے. اہل بیت کو خوش رکھیں. اب نے کہا دیر آر ٹو کنڈیشن، کہ لوگوں کو بھی اور اہل بیت کو بھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف امام کو خوش رکھیں گے لیکن اس کی جماعت کو نہیں، تو بھی آپ خدا کے نزدیک اس کے محبوب نہیں ہوتے ہیں. اور یہاں ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے نزدیک جو رائچس ایکٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ رائچس ایکٹ اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یعنی کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی اسماعیلی ایسا نہیں ہے جو نہیں کہتا ہے کہ میں امام کو خوش کرنا چاہتا ہوں،
لیکن کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی جماعت کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جماعت کو بھی، اہل عیال کو بھی، خدا کے کنبے کو بھی، ہاؤس ہولڈ آف اللہ کو بھی. ہم امام کے ہاؤس ہولڈ ہیں. وی آر دی فیملی ممبرز آف امام. اگر آپ کہیں کہ ہم امام کی فیملی ممبر کو خوش نہیں کریں گے تو امام کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا ہے. پھر آگے ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. If you don't fulfill their needs, ریسنٹلی اس سال کے اندر ڈائمنڈ جبریل کا فرمان دیکھیں، you give need when need is needed. You give, extend your hand where your hand is needed. تو یہاں پر امام کو مدد کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کی فیملی کو، اپنی جماعت کو، اپنے بھائی بہنوں کو مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو خدا کے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو اس کی جماعت کو مدد کرتے ہیں. کیونکہ آپ کتنی بھی دسم ڈال دیں، کتنے بھی نادیاں بتا لیں، کتنے بھی مجالس میں نام لکھوا لیں، لیکن اگر آپ اس کی جماعت کو مدد نہیں کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک رائچس ایکٹ ہو، لیکن خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتا وہ رائچس ایکٹ. واپس آئیں آپ اپنے سبجیکٹ کی طرف کہ اس آیت کے اندر جو ہمیں سمجھایا گیا، نمبر 1 کہ یہ آیت مولا علی کے لیے تھی. اب یہی آیت کے اندر جہاں پر رکوع کا ذکر آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. رکوع اور سجدہ جو دو ایکٹ ہے، ایکٹ آف سبمیشن ہے نماز کے اندر. رکوع اسٹینڈ کرتا ہے پیر کی سبمیشن، جو کہ ہیف وے جھکنا ہے، کہ آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں، لیکن کمپلیٹ سبمیشن جو ہے یعنی کہ سجدہ جو ہے وہ امام کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو آپ کو بی بی مریم کے لیے کہا گیا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ایکٹ اور ایک درجے کی بات کی گئی کہ تم حجت ہو یعنی کہ پیر ہو اور تم حجتان کے ساتھ مل کر سبمٹ کیا کرو. یہ رکوع کے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم کہیں کہ مولا علی کے لیے یہاں پر کیا اشارہ تھا، تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ اشارہ تھا، اور آج کے زمانے کے لیے ہمیں بھی یہ ہسٹری کا لیسن ہے کہ اس زمانے میں وہ حجت تھے اس زمانے کے ناطق کے، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآنی تعلیمات تھی اس کو مولا علی نے اپنے اندر رکھا ہوا تھا، اور تعویلات کا جو سمندر تھا اور نہریں تھی وہ مولا علی سے بہنے والی تھی. تو یہاں پر یہ اشارہ کیا گیا، جو آپ کا سوال تھا کہ کیوں اتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے رکوع پر، کیونکہ رکوع حجت کے لیے ہوتا ہے، اور حجت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کے نور کو، کسی کی تعلیمات کو اپنے اندر چھپاتا ہے. چھپانے سے مراد یہاں پر ہائڈ کرنا نہیں ہے، اپنے اندر رکھتا ہے وہ، اور وہاں سے پھر اس کی تعلیمات نکلتی ہے لوگوں کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے قرآن کی تعلیمات مولا علی سے لوگوں تک چلنی تھی. تو آپ نے دیکھا ایک فزیکل ایونٹ کو لے کر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اشارہ، ایک سمبل یہاں پر رکھا ہے کہ علی کی پوزیشن کیا تھی، ایز اے اساس، ایز این حجت، کہ وہ اپنے اندر اس کا نور، اس کی تعلیمات اور اس کی انٹرپریٹیشن کو رکھتے تھے. تو اگر یہاں پر اور کوئی کوشچن نہیں ہے
اور کوئی ہمارے پاس مواد تھا جو پڑھنا تھا ہمیں؟ یا علی مدد. But the extension of this is